हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका इनकरेज एडू पे खैर मकदम है, वेलकम है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीटेट PYQ सीरीज में 11 जनवरी 2023 के पेपर 1 लैंग्वेज 1 उर्दू के सवालनामे को हल करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने 10 जनवरी 2023 के पेपर 2 के लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों डिस्कस की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप जाकर देखें। अगर आप सीरीज वाइज PYQ सॉल्व करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हो पाएंगे। और अगर आप सीरीज वाइज देखना चाहते हैं तो इनकरेज एडू यूट्यूब चैनल पे आपको पूरी सीटेट PYQ सीरीज मिल जाएगी। चलिए सवालनामे को देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। हिदायत है, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। हवाई जहाज़ की ईजाद ने दुनिया की दूरियों को समेट कर रख दिया है। आदमी दुनिया के किसी भी हिस्से में बहुत जल्द पहुंच जाता है। मुल्क में हवाई जहाज़ से सफ़र करने के लिए हुकूमत ने हवाई कंपनियां बना दी हैं, जिनका इंतज़ाम खुद हुकूमत करती है। हवाई जहाज़ के चलने के लिए रास्ते मुकर्रर है। वैसे तो देखने में ऐसा लगता है कि हवाई जहाज़ जिधर चाहे निकल जाता है, लेकिन असल में वो अपने मुकर्रर रास्ते पर चलता है। इन रास्तों को एयरलाइन कहते हैं, जिनको माहिर लोग आपस में मशवरा करके मुकर्रर करते हैं। हवाई जहाज़ को चलाने वाले को पायलट कहते हैं। हवाई जहाज़ पर मौसम का बड़ा असर होता है। अगर किसी जगह का मौसम ख़राब होता है या कोहरा ज़्यादा होता है तो दूरबीन बेकार हो जाती है और हवाई जहाज़ के लिए वहाँ से गुजरना और ऐसी जगह उतरना मुश्किल और कभी कभी नामुमकिन होता है। पैसेज के बाद हम सवालात हल करेंगे। सवाल नंबर 91 है, दुनिया के किसी भी हिस्से में किसके ज़रिए जल्दी पहुंच जाते हैं? ट्रेन के ज़रिए, हवाई जहाज़ के ज़रिए, बहरी जहाज़ के ज़रिए या हेलीकॉप्टर के ज़रिए? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, हवाई जहाज़ के ज़रिए। सवाल नंबर 92 है, हुकूमत ने हवाई जहाज़ से सफ़र करने के लिए क्या बना दी है? हवाई कंपनियां, हवाई पट्टियां, हवाई फैक्ट्रियां या हवाई कमेटियां? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, हवाई कंपनियां। अगला सवाल है सवाल नंबर 93, हवाई जहाज़ के चलने के लिए क्या मुकर्रर किए गए हैं? फासले, दूरियां, रास्ते या उसूल? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, रास्ते। अगला सवाल है सवाल नंबर 94, एयरलाइन के रास्तों को कैसे मुकर्रर किया जाता है? माहिर लोग आपस में मशवरा करके मुकर्रर करते हैं, हवाई कंपनियां मुकर्रर करती हैं, हवाई जहाज़ का अमला मुकर्रर करता है या सरकारी कंपनियां मुकर्रर करती हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, माहिर लोग आपस में मशवरा करके मुकर्रर करते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 95, हवाई जहाज़ पर किसका ज़्यादा असर होता है? हवा का, मौसम का, बादल का या दर्जाए हरारत का? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, हवाई जहाज़ पर मौसम का ज़्यादा असर होता है। सवाल नंबर 96, हवाई जहाज़ के मुकर्रर रास्तों को क्या कहते हैं? एयरलाइन, एयरबस, एयरबॉक्स या रनवे? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, एयरलाइन। सवाल नंबर 97 है, मौसम के ख़राब या कोहरा हो जाने से क्या चीज़ बेकार हो जाती है? खुर्दबीन, दूरबीन, खुदबीन या मंदूबीन? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, दूरबीन। सवाल नंबर 98 है, माहिर की जमा है? माहिरीन, महारियात, माहिरातीन या माहरीनों? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, माहिरीन, माहिर की जमा है। सवाल नंबर 99 है, मुश्किल का मुतज़ाद है आसान, सख्त, कठिन या दिक्कत? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, मुश्किल का मुतज़ाद है आसान। अब यहाँ दूसरे इक़्तिबास की शुरुआत हो गई है। ये इक़्तिबास शेरी है, तो हम पहले शेरी हिस्से को पढ़ लेते हैं। नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए।
آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا، لگتی ہے چوٹ دل پر، آتا ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا، وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ، آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں۔ شعری حصے سے سوالات کیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 100 ہے، شاعر پہلے مصرے میں کس زمانے کے یاد کرنے کی بات کہہ رہا ہے؟ گزرے ہوئے زمانے کی، آنے والے زمانے کی، قید کے زمانے کی یا بیماری کے زمانے کی؟ آپشن نمبر 1 اس کا کریکٹ آنسر ہے، شاعر پہلے مصرے میں گزرے ہوئے زمانے کی بات کر رہا ہے۔ پہلے مصرے میں ہے، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ۔ سوال نمبر 101، پرندہ اپنے گھونسلے میں کن آزادیوں کو یاد کر رہا ہے؟ اپنی پسند سے کھانے کی، اپنی خوشی سے آنے اور جانے کی، اپنے دوستوں سے بات کرنے کی یا اپنی پسند کا گانا گانے کی؟ تو آپشن نمبر 2 اس کا کریکٹ آنسر ہوگا، اپنی خوشی سے آنے اور جانے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 102، پرندے کو قید میں کس کی بہاریں یاد آتی ہیں؟ باغ کی بہاریں، برسات کی بہاریں، خوشیوں کی بہاریں یا پھولوں کی بہاریں؟ آپشن نمبر 1 اس کا کریکٹ آنسر ہے، باغ کی بہاریں۔ سوال نمبر 103 ہے، پرندہ قفس میں کس کی خواہش کر رہا ہے؟ قفس مطلب قید، قفس مطلب قید۔ پرندہ قفس میں کس کی خواہش کر رہا ہے؟ رہائی کی، دوائی کی، تنہائی کی یا بالائی کی؟ آپشن نمبر 1 اس کا کریکٹ آنسر ہے، پرندہ قفس میں رہائی کی خواہش کر رہا ہے۔ آپشن نمبر 1 اس کا کریکٹ آنسر ہے، رہائی کی۔ سوال نمبر 104 ہے، آباد کا متضاد ہے، برباد، ویران، خوشحال یا پائمال؟ آپشن نمبر 1 اس کا کریکٹ آنسر ہے، آباد کا متضاد ہے، برباد۔ سوال نمبر 105 ہے، فل ان دا بلینکس والا، آباد جس کے بلینک ہے سے تھا میرا آشیانہ، نیچے دیے گئے آپشنز میں اوپر خالی جگہ میں کوئی ایک بھرنا ہے۔ آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ، یا آباد جس کے بھرم سے تھا میرا آشیانہ، یا آباد جس کے کرم سے تھا میرا آشیانہ، یا آباد جس کے رحم سے تھا میرا آشیانہ؟ تو آپشن نمبر 1 اس کا کریکٹ آنسر ہے، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ۔ اب سوال نمبر 106 ہے اردو پیڈاگوجی سے، بچوں میں پڑھنے کی بنیادی مہارتوں کو فروغ دینے کے لیے استاد کو طلبہ کی مدد کرنا چاہیے۔ بچوں کے اندر پڑھنے کی بنیادی اسکل کو فروغ دینے کے لیے استاد کو طلبہ کی مدد کیسے کرنی چاہیے؟ ذاتی اور واضح ہدایت کے ذریعے، جماعت مخصوص ماحصل کے معیار بند جانچ کے ذریعے، یا مختلف ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے، یا پڑھنے سے قبل نئے اور دقت طلب لفظیات کے ذریعے؟ آپشن نمبر 1 اس کا کریکٹ آنسر ہے، ذاتی اور واضح ہدایت کے ذریعے۔ سوال نمبر 107 ہے، درجہ دوم کا استاد چھپے متن میں لفظوں کو درستگی اور آسانی کے ساتھ پہچاننے کی مہارت کو بڑھانے پر زور دیتا ہے۔ دوسری کلاس کا ایک ٹیچر ہے، بچے کے اندر لکھے ہوئے لفظ کو صحیح اور آسانی کے ساتھ پہچاننے کی مہارت کو فروغ دیتا ہے۔ یہ الفاظ ہوتے ہیں عام مقبول الفاظ، مراد والے الفاظ، مشکل الفاظ یا مجہول الفاظ۔ آپشن نمبر 1 اس کا کریکٹ آنسر ہے، عام مقبول الفاظ۔ سوال نمبر 108 ہے، ایک سے زائد زبانوں کا جاننا، ایک سے زیادہ زبانوں کا جاننا کیا ہے؟ زبان کی کلاس میں استاد کے لیے بوجھ، لینگویج کی کلاس میں ٹیچر کے لیے بوجھ ہے، یا نئے کلاس روم میں آموزش کے دوران آموزگاروں کے درمیان باہمی ربط پیدا کرتا ہے، نئی زبان کی تدریس و آموزش میں معاون ہے، نئی زبان کے ٹیچنگ لرننگ میں یہ ہیلپ فل ہے، یا نئی زبان کی آموزش میں مخل ہوتا ہے، یا نئی زبان کی آموزش میں ڈسٹربنس ہے یہ؟ آپشن نمبر 3 اس کا کریکٹ آنسر ہے، نئی زبان کی تدریس و آموزش میں معاون ہے۔ سوال نمبر 109 ہے، ایک استاد درجہ چہارم کے طلبہ سے ایک چھوٹے سے اقتباس کو انہماک کے ساتھ پڑھنے اور بغیر جائزہ کے لیے کہتا ہے۔ ایک 4th کلاس کا ٹیچر ہے، وہ اسٹوڈنٹ سے کہتا ہے کہ چھوٹے سے اقتباس کو انہماک سے مطلب پورے غور و فکر سے پڑھنا ہے
اور اس کا بغور جائزہ لینا ہے، اور بر وقت ضرورت طلبہ کی اس میں مدد بھی کرتا ہے۔ اور جب طلبہ یہ بغور جائزہ لے رہے ہوتے ہیں، انہماک سے اقتباس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ٹیچر اس میں ان کی جب ضرورت ہوتی ہے تو مدد بھی کرتا ہے۔ وہ عمل کر رہا ہوتا ہے توسیعی مطالعے پر، بغیر مطالعے پر، متفرق اور معمہ نما ٹکڑوں کو جوڑ کر پڑھنے پر یا مل کر پڑھنے پر۔ تو آپشن نمبر 2 اس کا کریکٹ آنسر ہے بغیر مطالعے پر، کیونکہ استاد جو ہے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ اقتباس کو انہماک کے ساتھ یعنی پورے دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے اور بغیر جائزہ لینا ہے اس کا۔ تو بغیر مطالعہ کرے گا، غور سے مطالعہ کرے گا، تبھی بغیر جائزہ لے پائے گا۔ سوال نمبر 110 ہے، وہ طریقہ جو طلبہ کو زبان کی تدریس کے حقیقی اور عملی حالات کے ذریعے زبان کی آسان آموزش میں مدد کرتا ہے۔ ایک ایسا طریقہ جو عملی حالات میں نیچرل وے میں ٹیچنگ کے ذریعے بچے کی زبان کی آموزش ہوتی ہے، وہ کہلاتا ہے ساختیاتی طریقہ، زبان کی تدریس کا حالاتی یعنی سچویشنل طریقہ، سمعی لسانی طریقہ یا ذو لسانی طریقہ۔ آپشن نمبر 2 اس کا کریکٹ آنسر ہے زبان کی تدریس کا حالاتی طریقہ۔ سوال نمبر 111 ہے، پہلے سے پڑھنے کے کاموں کا مقصد۔ پہلے سے پڑھے ہوئے کاموں کا کیا مقصد ہے؟ آموزگاروں کی پڑھنے کی مہارت کا تعین قدر، مشکل الفاظ اور محاوروں کے معنی بتانا، آموزگاروں کو متن کے اندر اترنے کے قابل بنانا اور ان کو ترغیب دینا، یا پڑھے جانے والے متن میں مستعمل قواعدی ضابطوں کی وضاحت کرنا۔ آپشن نمبر 3 اس کا کریکٹ آنسر ہے آموزگاروں کو متن کے اندر اترنے کے قابل بنانا، ان کو ترغیب دینا۔ بچے کو یہ کام دیا جاتا ہے کہ آپ پہلے سے پڑھ کے آئیے گا، تو جب بچے پہلے سے پڑھ کے آتے ہیں تو اس سے لرنر کو کیا ہوتا ہے، متن کے اندر اترنے کے قابل بنتے۔ سوال نمبر 112 ہے، پہلی زبان کا اکتساب درج ذیل مراحل پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلی زبان سیکھنے کا اسٹیپ کیا کیا ہوتا ہے؟ تو آوازیں نکالنا، تتلانا، بڑبڑانا، مختصر بولنا یا دو لفظی مرحلہ۔ آوازیں نکالنا، تتلانا، دو لفظی مرحلہ، مختصر بولنا یا بڑبڑانا۔ آوازیں نکالنا، بڑبڑانا، تتلانا، دو لفظی مرحلہ یا مختصر بولنا۔ آوازیں نکالنا، تتلانا، بڑبڑانا، دو لفظی مرحلہ یا مختصر بولنا۔ تو بچہ جب پہلی زبان سیکھتا ہے تو اس کے کیا کیا اسٹیپ ہوتے ہیں؟ تو آپشن نمبر 4 اس کا کریکٹ آنسر ہے کہ بچہ پہلے آوازیں نکالتا ہے، اس کا تتلاتا ہے، دھیرے دھیرے بڑبڑاتا ہے، دو لفظی مرحلہ ہوتا ہے، اس کے بعد چھوٹے چھوٹے سینٹنس بولنا شروع کرتا ہے۔ سوال نمبر 113 ہے، اس طریقہ کار میں نحوی ساخت اور انفرادی الفاظ کے بجائے زبان کو کل کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور معنی پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ مطلب زبان کی ساخت اور اس کے اسٹرکچر کو نہ دیکھ کر، اس کے گرامر کو نہ دیکھ کر الفاظ کے کیا معنی ہیں پہ توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ اوپر سے نیچے کا طریقہ، نیچے سے اوپر کا طریقہ، استفائی طریقہ یا استخراجی طریقہ؟ آپشن نمبر 1 اس کا کریکٹ آنسر ہے اوپر سے نیچے کا طریقہ۔ پہلے زبان کو کل کے طور پر سمجھنا ہے، ہول زبان کو سمجھنا ہے، اس کے بعد دھیرے دھیرے جب زبان میں ماہر ہو جاتے ہیں تب اس کو انفرادی طور پر اس کے اسٹرکچر، اس کے گرامر اور اسے الگ الگ ٹکڑوں میں سمجھا جاتا ہے۔ اس طریقے کو اوپر سے نیچے کا طریقہ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 114 ہے، اپنے طلبہ کے کم گریڈ کے سبب کو جاننے کے لیے استاد بلینک کے ذریعے ایک ٹیسٹ لیتا ہے۔ طلبہ کو کم گریڈ کیوں آیا اس کی وجہ جاننے کے لیے استاد ٹیسٹ لیتا ہے۔ کیسا ٹیسٹ لیتا ہے؟ تشخیصی جانچ، مہارتی جانچ، حصولیابی کی جانچ یا فطری صلاحیت کی جانچ؟ آپشن نمبر 1 اس کا کریکٹ آنسر ہے تشخیصی جانچ۔ سوال نمبر 115 ہے، ایک بچہ جوڑوں اور گروپ میں کیے جانے والے کاموں میں سرگرمی سے حصہ لیتا ہے لیکن تحریری امتحانوں میں بہت کم نمبر حاصل کرتا ہے۔ بطور استاد آپ طالب علم کی کس طرح مدد کریں گے؟ ایک بچہ ہے جو گروپ میں کیے جانے والے کاموں میں بہت ایکٹیو رہتا ہے، اس سرگرمی میں بہت اچھے سے حصہ لیتا ہے، لیکن تحریری امتحان میں اسے بہت کم نمبر آتا ہے، ریٹن ایگزام میں وہ طلبہ جو ہے بہت کم نمبر لاتا ہے۔ تو بطور استاد آپ طالب علم کی مدد کیسے کریں گے؟ اس کے سماجی تعامل کی تعریف کر کے، بچے کے والدین کو یہ سمجھا کر کہ یہ لکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا ہے، یا والدین سے بچے کی پڑھائی میں مدد کی درخواست کر کے، یا اس کا مستقل ٹیسٹ لے کے تاکہ وہ بہتری لا سکے۔
آپشن نمبر 1 اس کا کریکٹ آنسر ہے اس کے سماجی تعامل کی تعریف کر کے۔ بچے کے اندر سوشل انٹریکشن اسکل ہے، بچہ گروپ میں بہت اچھے سے کام کرتا ہے، تو اس کی تعریف کر کے اسے ایک موٹیویشن دے کر بچے کے باقی چیزوں میں بھی ہم بہتری لا سکتے ہیں۔ بچے کے ریٹن ایگزام نمبر آتا ہے، اس میں بہتری لایا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 16 ہے دی جنگل بک کے مرکزی کردار موگلی کی پرورش عام انسانوں سے علیحدگی اختیار کر کے کی گئی تھی۔ آپ سب نے دیکھا ہوگا دی جنگل بک کا ایک کردار ہے موگلی، وہ جنگل میں جانوروں کے بیچ میں رہتا ہے، انسانوں کے ساتھ نہ رہ کر وہ جنگلوں میں جانوروں کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کے ساتھ زبان کا مسئلہ درپیش ہے، اس عمل سے زبان کے فروغ کے کس پہلو کی تائید ہوتی ہے؟ صحیح وقت پر بچے کو زبان کا خاطر خواہ ماحول دستیاب نہیں تھا، بچے میں کچھ حیاتیاتی مسائل تھے، بچہ بولنے کی فطری صلاحیت کے ساتھ پیدا نہیں ہوا، اسے انسانوں کی بجائے جانوروں کی زبان سے پیار تھا۔ آپشن نمبر 1 اس کا کریکٹ آنسر ہے صحیح وقت پر بچے کو زبان کا خاطر خواہ ماحول دستیاب نہیں تھا۔ چونکہ موگلی جو ہے جانوروں کے بیچ میں شروع سے رہا ہے، اس لیے اسے ٹائم پر خاطر خواہ ماحول نہیں ملا، اس لیے اس کے اندر زبان کا فروغ نہیں ہو پایا۔ سوال نمبر 117 ہے روزمرہ سے کیا مراد ہے؟ روزمرہ کا کیا مطلب ہے؟ زبان کے سماجی اصول، اسکولی زبان کی پالیسی، یا اسکول کے ذریعے تدریس سے زبان، یا اکیڈمک زبان؟ آپشن نمبر 1 اس کا کریکٹ آنسر ہے زبان کے سماجی اصول۔ روزمرہ سے مراد ہے زبان کے سماجی اصول۔ سوال نمبر 118 ہے درج ذیل میں سے کس کی نظم کے اندازہ قدر کے جزوں کے طور پر وکالت نہیں کی جاتی ہے؟ قواعد، لفظیات، شعری الہکار، یا نظم کا موضوع؟ آپشن نمبر 1 اس کا کریکٹ آنسر ہے قواعد۔ سوال نمبر 119 ہے ہدف زبان کی آموزش میں بہتری، روانی اور مہارت حاصل کرنے میں کون سا طریقہ مادری زبان میں پہلے سے حاصل کردہ مہارتوں کے استعمال کی وکالت کرتا ہے؟ جو ٹارگٹ زبان ہے اس کو سیکھنے میں، اس میں بہتری، روانی اور اس میں مہارت حاصل کرنے میں کون سا طریقہ مادری زبان میں پہلے سے حاصل کردہ مہارتوں کے استعمال کی وکالت کرتا ہے؟ راست طریقہ، قواعد کو برتنے کا طریقہ، ذو لسانی طریقہ، یا سمعی لسانی طریقہ؟ آپشن نمبر 2 اس کا کریکٹ آنسر ہے قواعد کو برتنے کا طریقہ۔ سوال نمبر 120 ہے درج ذیل میں سے کون ڈسگرافیہ کے بارے میں درست نہیں ہے؟ یہ آموزگار کے مبسوط انداز میں لکھنے کی مہارت کو متاثر کرتا ہے، یہ حروف، اعداد یا کاغذ پر لفظوں کو منظم کرنے میں مخل ہوتا ہے، یہ کل حرکی مہارتوں اور منطقی سوچ کو متاثر کرتا ہے، یا یہ ناقص ہجے اور خراب تحریر وغیرہ کا سبب بنتا ہے؟ آپشن نمبر 3 اس کا کریکٹ آنسر ہے یہ کل حرکی مہارتوں اور منطقی سوچ کو متاثر کرتا ہے۔ سوال میں پوچھ رہا ہے کہ کون ڈسگرافیہ کے بارے میں صحیح نہیں ہے، تو ڈسگرافیہ کس کو بولتے ہیں؟ جب لکھنے کی مہارت میں پرابلم آئے، جب لکھنے میں پرابلم آئے، لکھنے کی ڈسیبلٹی کو ہم ڈسگرافیہ بولتے ہیں۔ تو جو آپشن میں لکھنے کی مہارت ہے وہ تو صحیح ہے، یہ کل حرکی مہارتوں اور منطقی سوچ کو متاثر کرتا ہے، یہ ڈسگرافیہ کے بارے میں صحیح نہیں ہے۔ تو یہاں سوال ہی نیگیٹو ہے تو ہم نیگیٹو آپشن ہی چنیں گے، تو آپشن نمبر 3 اس کا کریکٹ آنسر ہوا۔ تو اسٹوڈنٹ سی ٹیٹ پی وائی کی سیریز میں آج ہم نے 11 جنوری 2023 کے پیپر 1 کی لینگویج 1 اردو کو ڈسکس کر لیا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم 11 جنوری 2023 کی پیپر 1 کی لینگویج 2 اردو کو ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ اپنی سی ٹیٹ کی تیاری کو صحیح ڈھنگ سے انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ انکریج ایڈو یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا لیجئے کہ میں اگلی جو 11 جنوری 2023 کی لینگویج 2 اردو کی ویڈیو ڈالوں اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اگر آپ کو ویڈیو یوزفل لگی ہے تو لائک کا بٹن دبا دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔